clear the very first day, I will never accept any interference from any source, and there has not been a single complaint since my assumption of this office to me. It is difficult in this country to speak the truth. Those brave enough who speak the truth, jinko sirf kehte hain ki tumhara bachcha flan jagah mein padhta hai, and it's the state which is doing it. Why is it phone ko udhar rakh ke baat karo, idhar aa jao, udhar baat karo? Ye kya ho raha hai? What sort of a culture are we running here? I cannot talk to anybody. Is kamre mein kuch ho sakta hai, us kamre mein kuch ho sakta hai. I'm scared all the time that somebody is recording me, somebody is watching me. हाई कोर्ट के जजेस को तो छोड़ दें कि उन्होंने एक शिकायत की है, शिकायत पे जो उनका अशर हुआ है, हमने जो नोटिस लिया, हमारे साथ क्या हो रहा है? क्या इस तरीके से इंडिपेंडेंस हो सकती है? Those who cannot withstand the pressure, they should not sit on these chairs. इतना आप में कैरेक्टर हो कि आप फेस करें. 8 के 8 जज उस हाई कोर्ट के कह रहे हैं कि ये मदाखलत होती है. उन अफसरों पे पहले ट्रायल करें. अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो आप जितना मर्जी बना लें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए मुहासबा हो उनका जिनके नाम लिए. पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो हमारे पेंडिंग थी, आज वो नाम खान साहब की तरफ से भी फाइनल हो गया और वो वही नाम है मुशर्रफ अफजल मरवत साहब का ही. हमारी किसी से कोई बात नहीं हो रही. ये हमने कितनी मरतबा क्लियर कर लिया. मैंने कई मरतबा इसको बोला. मेरे सूबे से 300 अरब रुपया तंबाकू का फेडरल गवर्नमेंट कमा रही है और मुझे दे रही है 5 रुपए किलो उस पे. क्यों मैं कोई भिखारी हूँ? जमीन मेरे लोगों की, सूबा हमारा, पानी हम पहुँचाते हैं, तनख्वाहें हम दें. ये कोई तरीका नहीं है कि सारा पैसा आप ले जाओ और मुझे जो है 5 रुपए किलो दो. बिल्कुल काबिल कबूली, मैं ऐसे बैठूंगा. इस दफा ये पैसा इनको नहीं मिलेगा. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स. मैं मोहम्मद मालिक. आज तो सारा दिन आप में से बहुत लोगों ने लाइव ट्रांसमिशन देखी होगी सुप्रीम कोर्ट की. दो तीन चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं. एक तो क्लियर नज़र आ रहा है कि एक पुशबैक अब नज़र आ रहा है जुडिशरी का, सुपीरियर जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट कह लें, अगेंस्ट तो नहीं, लेट से अपनी जगह दोबारा लेने की कोशिश हो रही है. और ये सारा सिलसिला शुरू हुआ तब 6 जजेस हाई कोर्ट ने एक ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब को और उनको बताया कि हमारे पे किस तरह कुछ घरों में कैमरास निकले, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस निकली और इंटरफेरेंस की बात हुई. स्पेसिफिक नाम दिए, स्पेसिफिक इंस्टेंसेस दिए, कोई जनरलिटी में बात नहीं थी. और फिर बाद में पता लगा कि ये उस ज़माने में जब ये बात हुई, ये 2023 की गर्मियों की बात है, तो उस वक्त तमाम रेलेवेंट लोगों को भी ये बताया गया. और इंटरेस्टिंगली वो तमाम लोग अभी भी उन्हीं नौकरियों पर हैं. यानी कि उस वक्त के लॉ मिनिस्टर तारर साहब, वो अब भी लॉ मिनिस्टर हैं. उस वक्त के DGIB अब भी DGIB हैं. इसी तरह अटर्नी जनरल, उस वक्त भी यही अटर्नी जनरल रहमान साहब, आज भी यही हैं. इन तमाम लोगों से ये बात हुई. बिकॉज जब ये 6 लोगों का ख़त आया तो ऐसे लगा कि शायद एकदम सारा निज़ाम हरकत में आ गया और सब कुछ हो गया. लेकिन फिर अब नज़र ये आ रहा था कि 1.5 साल हो गया इस बात को, और जब फ्रस्ट्रेट हो गए जजेस तो फिर बातें खुल के आ गई. आज काफ़ी ज़्यादा बातें हुई और ऐसी बातें हुई जहाँ चीफ जस्टिस साहब ने और बाकियों ने कहा, जस्टिस मंसूर, दूसरे लोग, जब उन्होंने कहा कि जी अब हमें एक स्टैंड लेना होगा, यूनाइटेड स्टैंड लेना होगा, इस पर लाइंस ड्रॉ करनी होगी. चलें, अच्छी बात है, दिस इज़ अ वेरी गुड डेवलपमेंट, हम भी यही चाहते हैं. लेकिन मैं इस पर भी बात करूँगा. फिर जो पोलिटिकल फ्रंट पर चीज़ें हो रही हैं, अब इतलात आ रही हैं. पहले तो आपको पता है इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन बहुत ज़रूरी था, पूरा मुल्क रुक गया हुआ था, तो इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया. आज इतलात आ रही हैं कि राना सनाउल्लाह साहब को पॉलिटिकल एडवाइज़र लगाया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर का. और इसी तरह जो पार्टी के अंदर और चेंजेस हैं, सेक्रेटरी जनरल ख्वाजा साद रफ़ीक का नाम आ रहा है. तो बहुत लोगों का ख्याल है कि जो पार्टी, जब मियाँ साहब ख़ुद प्रेसिडेंट बन जाएंगे 11 मई को, जब एक्सपेक्टेड है कन्वेंशन और उसमें फ़ैसला होगा. ख्वाजा साद रफ़ीक इज़ ऑल्सो हॉक्स के अंदर गिने जाते हैं. फिर पिछले दिनों राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी मियाँ साहब भी बयानिया देंगे, पार्टी का बयानिया नया या पुराना. तो लग ये रहा है कि शायद उधर भी एक हॉकिश लाइन पे जा रहे हैं. और जब राना सनाउल्लाह साहब ने ख़ास तौर पे कहा कि हमारा तो बयानिया जो मज़ामत का था वो तो ले गए इमरान खान साहब, तो उसका नतीजा फिर हम भुगत रहे हैं. तो क्या अब चीज़ें दोबारा टाइट की जा रही हैं अराउंड द प्राइम मिनिस्टर? क्या उनके इख्तियारात कम हो रहे हैं? क्योंकि आज एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग ख़बर मिली. बात ये, जब मैंने भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था इसहाक डार साहब का बनाया जाना और उसकी काफ़ी वजूहात हैं, लेकिन आज कुछ लोगों से, बड़े ही रेलेवेंट लोगों से बात हो रही थी, तो उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई. उन्होंने कहा कि जी आप लोग जो इतना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर जो पीपल इन द नो हैं, उनका कहना ये है कि रास्ता रोका गया है.
تو ظاہر اگلا سوال بنتا تھا کس طرح راستہ رکا گیا. تو کچھ ایسی باتیں سنی کہ شاید کہ جی کوئی بن رہی تھی گیم, کوئی نام چل رہا تھا کہ شاید محسن نقوی صاحب کا نام کہیں سے چل رہا تھا کہ ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا جائے. تو اسحاق ڈار کا نام لگا کے اس موو کو بلاک کیا گیا. آئی ڈونٹ نو, مجھے تو دل کو نہیں لگ رہی بات, بٹ یہ ایک بڑی کریڈیبل کہیں سے آئی ہے, اس لیے میں کہا میں آپ سے شیئر کر دوں. تو دوسری طرف پی ٹی آئی کو ہم دیکھتے ہیں ایبسولوٹ کنفیوژن نظر آ رہی ہے. کوئی کہتا ہے بات ہوگی, کوئی کہتا ہے نہیں ہوگی. پھر خان صاحب نے کمیٹی بنا دی, پھر وہ کہتے ہیں جب بات ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے. پھر شہریار آفریدی نے تو کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہم بات کریں گے تو آرمی چیف سے کریں گے یا ڈی جی آئی سے بات کریں گے. اس پہ پھر ان کی اپنی پارٹی 2 قدم پیچھے ہٹ گئی. ہو کیا رہا ہے؟ ایبسولوٹ کنفیوژن کیا ہے؟ اپوزیشن کا کنفیوژن سمجھ آتا ہے, عمران خان اندر ہیں, پارٹی کے اندر لیڈرشپ کا ایک کرائسس ہے, تتر بتر لوگ اوپر نیچے ہوئے ہیں, پھر اندر گروپنگ ہے. رولنگ پارٹی میں کنفیوژن کیوں ہے؟ رولنگ پارٹی میں اچانک جن کو آپ نے فنانس منسٹر نہیں بنایا, اگر نقوی صاحب والی بات میں سچائی ہے بھی تو تب بھی پھر ڈار صاحب کو کیوں چنا گیا؟ جن کو آپ نے فنانس منسٹر نہیں بنانا تھا ان کے پاس اب لگتا ہے کہ پاکستان میں عہدے کم ہو گئے ہیں, لیکن ابھی شاید اور آئیں گے. اس سے ڈار صاحب اس وقت ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں, وہ فورن منسٹر بھی ہیں, وہ لیڈر آف دا ہاؤس بھی ہیں سینٹ کے اندر, اور اس کے علاوہ وہ امپورٹنٹ کمیٹیز بھی ایک ایک کر کے ٹیک اوور کرتے جا رہے ہیں. تو واٹ از گوئنگ آن؟ تو کوشش کریں گے کہ آج ہم آپ سب سے اس پہ کوئی کلیئرٹی کریں. ہمارے ساتھ محسن بیگ صاحب ہیں, بہت شکریہ آپ کا. مظہر ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے, اور ماریہ میمن ہیز جوائنڈ اس. لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور وہ بھی آزادی, عدلیہ کی آزادی سے اس کا تعلق بڑا گہرا ہے. آج جب میں چیف جسٹس صاحب کو سن رہا تھا اور باقی ججز کو سن رہا تھا, اور وہ بڑے کیسز کی بھی چیف جسٹس نے پوائنٹ کیا, فلانی پٹیشن تب کیوں نہیں لگی, وہ نہیں لگی, تو آج ایک اور ڈیولپمنٹ تھی. اور چانس کی بات ہے کہ آج جب وہ ڈیولپمنٹ ہوئی اسی دن سپریم کورٹ میں اتنی بڑی ساری باتیں ہوئی جوڈیشل انڈیپینڈنس کی, اور وہ تھا شہید ارشد شریف کے قتل کا معاملہ. آج ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن موو ہم نے کی ہے, حامد بیر نے کی ہے, اس میں میں شامل ہوں, اس میں کاشف عباسی شامل ہیں, اس میں عمران ریاض شامل ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور دوست بھی اس کو جوائن کریں گے جیسے اسے سب کو پتہ لگ رہا ہے, جس کے اندر ہم نے ہائی کورٹ سے جوڈیشل کمیشن مانگا ہے کہ جوڈیشل کمیشن اس کو انویسٹیگیٹ کرے, بیکاز جو معاملہ ہم سپریم کورٹ میں لے کے گئے تھے وہ ابھی تک ہمیں اس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. یہ 23 اکتوبر 2022 کو شہید ہوا تھا ارشد شریف. اس وقت بڑے ایشو چلے, پھر سپریم کورٹ کے اندر معاملہ چلا گیا, پھر جناب آپ کو یاد ہے پہلے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی, وہ کینیا گئی, وہ کینیا سے واپس آئی, پھر کہا گیا کینینز جو ہیں وہ شاید اتنا کوآپریٹ نہیں کر رہے. پھر جب سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تو ہم اس دن عدالت میں تھے, تو سپریم کورٹ میں فورن آفس کے لوگ آئے, اور جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کینین گورنمنٹ سے زیادہ بات کیوں نہیں کر رہے, تو ان کا دیکھیں ہم کینیا کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں ڈپلومیٹک, اور جتنے انٹرنیشنل لیول پہ ووٹنگ ہوتی ہے سب کچھ ہوتی ہے, کینیا ہمیں سپورٹ کرتا ہے, تو ہم اس کو بڑے دھیرے سے طریقے سے کر رہے ہیں. یہ بات تب اٹھی تھی جب ہم لوگ کہتے تھے کہ اب UN کی اس پہ انویسٹیگیشن مانگیں, تو اس پہ وہاں پہ یہ عذر دیا گیا کہ کیونکہ اگر UN کی ہم انٹرونشن کرواتے ہیں تو پھر یہ ایک تھوڑا سا ایگریسو ٹیکٹک ہوگا. چلیں بات مان لی, سب کچھ ہو گیا. پھر نومبر کے اندر, میں پچھلے سال کے نومبر کی بات کر رہا ہوں, اب کل سے جون شروع ہو جائے گا. ارشد شریف صاحب کی والدہ نے ایک اپلیکیشن ڈالی سپریم کورٹ میں کہ ہیئرنگ کریں آپ, اور جلدی ہیئرنگ, ہمیں پتہ لگے کہ معاملات کہاں پہ ہیں, اور مانگا گیا کہ اگلے ہفتے میں ہیئرنگ کر لیں سب کچھ. وہ ہیئرنگ آج تک نہیں ہوئی. یہ نومبر کی بات کر رہا ہوں, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, اپریل, 5 مہینے ہو گئے, اس پہ کچھ نہیں ہوا. آج ہم گئے ہیں ہائی کورٹ میں, آپ بھی دعا کیجئے, کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ اگر ہائی کورٹ میں ہمیں اچھا فیوریبل رسپانس چیف جسٹس صاحب نے دیا ہے, اور انہوں نے ابھی رپورٹ منگوائی ہے کہ سپریم کورٹ کے کیا آرڈرز ہیں, کیا چیزیں ہیں, تاکہ کوئی کلیش نہ ہو, تو بھی ہوپ کہ شاید ہمیں وہ جوڈیشل کمیشن مل جائے, شاید کوئی انکوائری ہو جائے. لیکن میں جب سن رہا تھا چیف جسٹس صاحب کو, باقی سپریم کورٹ کے ججز کو, تو میں نے کہا باقی چیزیں چھوڑیں, آپ کیسے ISI کو رین ان کر رہے ہیں, کیسے IB کو, کیسے ایگزیکٹو کو, ایک مسئلہ جو ایک شہادت کا ہے اس پہ تو کر سکتے ہیں آپ, کس نے آپ کے ہاتھ روکے ہوئے. اینی وے,
میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک تو یہ سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے. اب آ جاتے ہیں ذرا لوکل بیگ صاحب, پہلے بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ڈار صاحب بن جاتے ہیں آل ان دا فیملی والا, ساتھ کہتے ہیں پاورز کوئی نہیں لیکن ساتھ ہو گیا. آئی پولیٹیکل ایڈوائزر بھی ثناء اللہ صاحب ہو رہے ہیں. یہ نقوی صاحب کی باتیں بھی اسلام آباد میں گردش کر رہی ہیں. جب میں نے عسکری ذرائع سے پوچھا ان کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں, ڈار صاحب کے بارے میں, سب نے ہاتھ اٹھا لیا, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور سب کچھ ہے. کیا کچھ فرکشن ہو رہی ہے؟ نئے پیج کے اندر بھی کوئی پرابلم شروع ہو رہی ہیں؟ بہت شکریہ مالک صاحب. بیسیکلی یہ سیٹل ہو رہی ہیں چیزیں. نیچرلی جب عہدے دینے کی بات آتی ہے یا پوزیشن دینے کی بات آتی ہے تو نیچرلی جو ان کے کلوز لوگ ہیں وہ ان سے آگے جا کے کسی کو میرے خیال میں دیتے نہیں ہیں. وہ خالی نون لیگ کا ہی مسئلہ نہیں ہے, اور ساری پولیٹیکل پارٹیز میں ایسا ہی ہے. جو فیورٹ ہو اسی کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں. ابھی کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کو بنے ہوئے کیا 1.5 ماہ 2 ماہ ہونے والے ہیں, تو میرے خیال میں چیزیں یہ سیٹل ہو جائیں گی. یہ عہدے کس طریقے سے, میں تب بھی سن رہا تھا جب ان کو فائنانس منسٹر, میں نے ٹویٹ بھی کیا پہلے تو اس پہ بھی شور مچا, لیکن اس وقت یہ تھا کہ اگر مجھے فائنانس منسٹر نہیں دیا جاتا, یہ پورٹ فولیو نہیں ہے, تو مجھے جو بھی پورٹ فولیو دے اس کے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ ہونا چاہیے. یہ تب سے خواہش ہے؟ تب سے خواہش ہے, اور تب سے یہ کام چل بھی رہا تھا. لیکن سم ریزن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز صاحب شاید کمفرٹیبل نہیں تھے, اسی لیے میرے خیال میں نئے فائنانس منسٹر صاحب کو لایا گیا. ان کو الیکشن سے پہلے انٹروڈیوس کروا دیا گیا تھا. جو بھی ہمارے پاور کوریڈورز ہیں اس میں ساری چیزیں سیٹ تھیں کہ یہ لوگ آئیں گے. تو اب نیچرلی وہ ڈار صاحب تھنکس ہی از لارجر دین لائف. آئی مین وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں, لیکن ڈار صاحب کی اپوائنٹمنٹ, اگر ہم یہ باقی بھی جو اسلام آباد کی لنگر گپ ہے اس کا میں نے ذکر بھی کیا, تو کیا ڈار صاحب کا لگنا صرف ان کی پارٹی یا ان کے لوگوں کے لیے میسج نہیں ہے, کسی اور کے لیے بھی میسج ہے یہ؟ جی, اور کے لیے بھی ہے. وہ جو آپ نے بات کی تھی راستہ روکنے کی, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہیلی کاپٹر سے لینڈ کر جاتے ہیں پالیٹکس میں. آپ کو پتہ ہے اس شہر میں ایسا بہت بار ہو چکا ہے. آپ ان کا راستہ تلاش نہیں کر سکتے, ہوا سے اترتے ہیں. تو جو وہ آ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کے بعد چانس نہیں ملے گا, یہی چانس ہے جو بھی فیوریٹ پیریڈ ہوتا ہے. تو اس میں دے وانٹس ٹو گریب مور پاور. عہدے بھی زیادہ ہونے چاہیے, شور بھی زیادہ ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں شاید انہوں نے سمجھا کہ بجائے اس کے کہ کسی اور کے بعد یہ عہدہ جائے پریشر میں آ کے, تو ڈار صاحب کو بھی بنا دیا جائے. ڈار صاحب کی بہت پرانی خواہش ہے. لیکن شہباز صاحب کی تو ایک ڈسکمفرٹ لیول بہت بڑی ہے ان کے ساتھ, سب کو پتہ ہے. جی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز صاحب نے یہ کیسے افورڈ کیا ہوگا مجھے نہیں پتا, لیکن میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ ڈار صاحب بہت زیادہ چیزوں میں انٹرفیئر کرتے ہیں. اگر آپ ایک شخص کو پرائم منسٹر کی چیئر پہ بٹھاتے ہیں تو آپ کو چاہیے پھر اس کو کام کرنا, یا کسی بھی چیئر پہ بٹھائیں تو پھر اس کے اوپر تھوڑا سا اعتبار اور اس کو سپیس ملنی چاہیے کہ وہ ڈیلیور کر سکے. اب اگر اس طریقے سے کمیٹیز جیسے آپ نے ذکر کیا, سب کو پتہ ہے وہ جس طریقے سے ہر چیز میں وہ انوالو ہو جاتے ہیں اور وہ پکڑنا چاہتے ہیں, اور ان کا جو ڈپٹی پرائم منسٹرشپ لینا ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے فائنانس منسٹر ابھی بنے ہیں, ڈار صاحب کبھی نہیں چاہیں گے وہ کامیاب ہو, کبھی نہیں چاہیں گے اس کی ایک سکسیس سٹوری پاکستان کے لیے وہ بن سکیں. میں تو ان کو فائنانس منسٹر کی ناکامی تو پاکستان کی معیشت کی ناکامی بھی ہے, سٹیکس بہت ہائی ہیں. دے ڈونٹ کیئر. یہ مفتاح اسماعیل صاحب تھے, میں بھی وہیں تھا, وہ جس طریقے سے ان سے بیہیو کر رہے تھے اور اخیر میں انہوں نے اس کو نہیں چلنے دیا. مقصد یہ ہے کہ آپ اتنی بار رہے ہیں اور کوئی بہتری نہیں آئی اور مزید ہم مسائل میں ہی چلے گئے. اگر کوئی نیا شخص آ کے کوئی نئے آئیڈیاز کے ساتھ اکانومی کو بہتر کرنا چاہتا ہے یا اس میں کوئی ریفارمز لانا چاہتا ہے, ابھی یہ آپ نے ایف بی آر کی دیکھا ہوگا کتنے لوگ نکال دیے, وہ بھی میں سمجھتا ہوں غلط ہے. لیکن کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسی پورٹ فولیو جس پہ وہ اپنے آپ کو ایکسپرٹ اور وہ سمجھتے ہیں آئی ایم دا فائنل اتھارٹی, اور کوئی اور آ کے نیا بندہ وہاں کامیاب ہو جائے اور یہ کہاں جائیں گے؟ تو ایسی صورت میں انہوں نے اوپر سے آ کے آپ مانیے یا نہ مانیے لیکن فیوچر میں آپ دیکھیں گے he will be on the top. نہیں بالکل, I agree with you on that.
مظہر ہمیں جوائن کر گئے. مظہر یہ بتائیں یہ جو سٹیکنگ اب ہو رہی ہے, ڈار صاحب کا ڈپٹی پرائم منسٹر لگنا, پارٹی کے اندر چینجز, میاں صاحب خود پریزیڈنٹ بن جائیں گے اگلے 8-10 دن کے اندر, نام آ رہا ہے خواجہ سعد رفیق پرابیبلی نیکسٹ سیکرٹری جنرل ہوں گے, ثناء اللہ صاحب بھی اسلام آباد میں بھیج دیے گئے ہیں, ان کا بھی سمری بھی موو ہو گئی ہے اپوائنٹمنٹ ایز ایڈوائزر پرائم منسٹر کے ساتھ پولیٹیکل افیئرس کے اوپر. رانا ثناء اللہ صاحب تو خیر ذرا ماڈریٹ قسم کے آدمی ہیں, بیلنس ہوتی ہے چیز, لیکن جو باقی یہ ہاکش ایلیمنٹ بن رہا ہے, اور ڈار صاحب ایز ڈپٹی پرائم منسٹر, کیا ان کی شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ اڑنے سے پہلے ہی بٹھا دی جائے گی؟ مالک, مجھے تو اس وقت سچویشن بالکل کیوس میں نظر آتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنے تو انہوں نے ایک افراتفری پیدا کر دی ہے. یعنی اپنی بیٹی کو چیف منسٹر بھی بنایا, اچھی چلیں, آپ نے بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید نواز شریف صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ چلیں وہ پرائم منسٹر چوتھی بار نہیں بن سکے تو اب وہ خاموشی سے جو بھی اپنی پولیٹیکل گائیڈ لائن ہے وہ دیتے رہیں گے اپنی بیٹی کو بھی اور پارٹی کو بھی. لیکن اسحاق ڈار صاحب, جیسا بھی محسن بیگ صاحب کہہ رہے تھے, بیگ صاحب بھی میرے ساتھ ایک اور پروگرام میں نے کہا تھا کہ مفتاح اسماعیل سے جب انہوں نے ریزائن کیا تھا اس سے کہ کچھ عرصے بعد میری ملاقات ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا ایک عجیب سا کیوس تھا. مجھے جب وزیر خزانہ بنایا گیا تھا تو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننے سے پہلے ہی شہباز شریف صاحب نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ گیٹ ریڈی فار دس پوزیشن. حالانکہ انہوں نے کہا کہ میں بالکل بھی اس کے لیے وہ نہیں تھا, لیکن شہباز شریف صاحب نے کہا. پھر جب میں بن گیا تو مجھے عجیب و غریب مسائل کا سامنا کرنا پڑا, اور اس میں مجھے جو ہے اگر آئی ایم ایف سے گفتگو کرنے واشنگٹن جانا ہے تو مجھے پہلے لنڈن جانا پڑے گا, لنڈن سے پھر واشنگٹن, اور واپسی میں بھی لنڈن ہوتے ہوئے, اور ہر جو میٹنگ ہوتی تھی اس میں ان کے بقول اسحاق ڈار صاحب مجھے لگتا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں پرابلم کریٹ کرتے ہیں. مطلب مسلم لیگ نون کو اب سنجیدگی سے یہ سوچنا پڑے گا کہ مسلم لیگ نون وہ آپ نے ایک پارٹی بنانا ہے یا اتفاق فیکٹری کے ذریعے چلانا ہے, رشتہ داریوں کے ذریعے پارٹی کو چلانا ہے یا پارٹی چلانا ہے, اور یہ فیصلہ صرف اور صرف نواز شریف صاحب کو کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایکٹیو ہیں. حمزہ شہباز کا کہیں آپ نے نام سنا ہے اتنے عرصے میں کہ حمزہ شہباز کدھر ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کیا سوچ رہے ہیں, حمزہ شہباز کیا سوچ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک طرف مریم نواز صاحبہ کو جو بھی چیلنجز کا سامنا ہے, آپ نے ان کو بہت زیادہ ایک ایسی وقت میں وزارت اعلیٰ دی ہے جب پنجاب میں مسلم لیگ نون گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہی. اگر آج سے پچھلے ادوار میں ان کو دے دیتے, کسی وقت میں ان کو لاتے, تب بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ گراؤنڈ بہت ہموار تھا. آج تو گراؤنڈ پہ یعنی گراؤنڈ اتنا خالی ہے کہ نواز شریف صاحب اس گراؤنڈ پہ خود بیٹنگ نہیں کرنا چاہتے, اور اپنی بیٹی کو انہوں نے لانچ کر دیا ادھر سے. یعنی جس پوزیشن پر وہ خود نہیں آنا چاہتے, جس حکومت کو وہ خود نہیں سنبھالنا چاہتے, اس حکومت کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے جہاں مسلم لیگ نون کھڑی ہوئی, جہاں مسلم لیگ نون مضبوط ہوئی, جہاں انہوں نے سالہ سال حکومت کی, آج گراؤنڈ لیس ہو کر آپ نے مریم نواز صاحبہ کو, میرے خیال میں کہ نواز شریف صاحب نے خود مریم نواز صاحبہ کے ساتھ زیادتی کی ہے کہ ان کو ایک ایسے موقع پر اتنی امپورٹنٹ منسٹری, چیف منسٹر آف پنجاب, آلموسٹ اے پرائم منسٹر, وہ آپ نے دے دیے, لیکن آپ خود جو ہے وہ پیچھے ہیں. آپ خود بن جائیں پرائم منسٹر. اب بھی بن سکتے ہیں, شہباز شریف کسی بھی وقت اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں گے. آئیڈیلی تو یہی ہونا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ پرائم منسٹر بن جاتے, جیسے تیسے الیکشن ہوئے جیسے وہ آپ بن جاتے, چیف منسٹر آپ شہباز شریف کو ہی لاتے, اس میں کم سے کم ایک مرتبہ کھڑا تو کرتے مسلم لیگ نون کو پنجاب میں دوبارہ. اب تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مرکز میں اسحاق ڈار صاحب کبھی بالکل جیسے ہاکی میں بعض اوقات ہمارے سینٹر فارورڈ جو تھے یا سینٹر ہاف جو ہوتے تھے وہ ہر پوزیشن پہ جا کے جو ہے کہیں نہ کہیں ایکٹیویٹی دکھاتے تھے, تو اسحاق ڈار صاحب بالکل اسی طرح مجھے نظر آتا ہے. فائنینس منسٹر نہیں تو فورن منسٹر, اچھا فورن منسٹر بن گئے, چلیں اچھی بات ہے. اس کے بعد کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی وہ, اس کے بعد پارلیمنٹری لیڈر کے طور پہ بھی سینٹ میں,
یہ ساری چیزیں ایک کنفیوژن نظر آ رہا ہے مسلم لیگ نون میں، اٹر کنفیوژن۔ اب یہ ہو اس لیے رائے بظاہر یہ لگاتا ہے کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف میں ایک تناؤ چل رہا ہے، ایک ٹینشن چل رہی ہے، تو ان کی اس طرف توجہ نہیں، اور بظاہر ظاہر فائنینس کے معاملات کوئی اور دیکھ رہا ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو ایک بے چینی ہے، ایک ایسی بے چینی ہے کہ وہ کہیں بھی کسی نہ کسی طریقے سے سب سے زیادہ ٹاپ پوزیشن پر رہنا چاہتے ہیں، سب سے زیادہ انہیں بھی شاید یہ شوق ہے کہ نواز شریف پرائم منسٹر نہیں بن گئے۔ میرا خیال ہے اسحاق ڈار تو سوچے نواز شریف صاحب اپنی ہی گورنمنٹ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب اپنی ہی پارٹی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ پہلے وہ 16 مہینے آپ دیکھ لیں، اس 16 مہینے کا کیوس دیکھ لیں، اور اب آپ 8 فروری کے بعد جیسے تیسے آپ کی حکومت بنی، اب ایک اور کیوس میں آپ شہباز شریف کو پھنسا رہے ہیں۔ الٹیمیٹ لوزر تو شہباز شریف ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن نواز شریف صاحب کرنا کیا چاہتے ہیں یہ بتا دیں۔ نواز شریف صاحب پارٹی چلانا چاہتے ہیں۔ ماریا، ابھی میں نے پی ٹی آئی کی بھی کنفیوژن کی بات کرنی، لیکن پہلے ذرا لیگ کو سائڈ پہ کر لیں۔ ابھی بیگ صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ میسیجنگ ڈار صاحب کا لگانا صرف ان کی پارٹی کے لیے میسیجنگ نہیں ہے، یہ اور بھی جگہ میسیجنگ ہو رہی ہے۔ مجھے ایک چیز بتائیں کہ اس ٹائم پہ میسیجنگ کی ضرورت کیا؟ بیکاز یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ شاید پہلی گورنمنٹ ہے جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، فوج، جو بھی آپ نام دینا چاہیں، اس نے بڑا کھل کے اوپنلی جو اکنامک پالیسی ہے اس کو اون اپ کیا ہوا ہے۔ ایس آئی ایف سی جو بنی ہے، یہ ویہیکلی برین چائلڈ کہا جاتا تھا آرمی چیف کا، اس کے اوپر سرونگ آفیسرز بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ جتنی انٹرنیشنل ڈیلنگز اب ہو رہی ہیں، ڈیلز وغیرہ، وہ ایس آئی ایف سی کے تھرو سارا کچھ فنل ہو رہا ہے۔ اور جب فائنانس منسٹر کی بات آئی تو خالی آئی ایم ایف کی بات نہیں تھی، یہ ایک حقیقت ہے کہ پنڈی بھی ڈار صاحب کے حق میں نہیں تھا۔ اور میری اطلاع یہ بھی ہے کہ جب فارن منسٹر کی بات ہوئی اس میں بھی کافی زیادہ اپریہینشنز تھیں، اور بڑے نواز شریف صاحب کو خود اپنے ایکولی امپورٹنٹ شخصیت سے بات کرنی پڑی کہ نہیں، اس کی ریزسٹنس نہ کریں، ٹھیک ہے سب کچھ۔ اب ان تمام چیزوں کے بعد اگر انہی کو اٹھا کے ڈپٹی پرائم منسٹر لگایا جاتا ہے اور پروٹوکول میں سب سے اوپر لایا جاتا ہے، تو یہ میسیجنگ کا مطلب کیا ہے؟ کیا آلریڈی یہ ریلائز کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کہ یہ جو ایگزسٹنگ سیٹ اپ ہے یہ زیادہ نہیں چلے گا، تو وہ اس کو اپنی ٹرمز میں ابھی سے شیپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ بیکاز پی ٹی آئی کی کنفیوژن اپنی جگہ، لیکن وہاں بھی ایسا کوئی اسٹریٹ پریشر نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو یہ خطرہ ہو کہ پی ٹی آئی کا ایک دھرنا ہوگا یا مولانا صاحب آئیں گے تو گورنمنٹ گر جائے گی، ادھر سے تو پریشر نہیں ہے۔ یہ پھر چیزیں کیوں کر رہی ہے یہ نواز شریف اینڈ کمپنی؟ یہ اس طرح کے اقدام کیوں اٹھا رہے ہیں؟ بیکاز جس میں قد صرف شہباز شریف کا چھوٹا ہوا ہے اس اپوائنٹمنٹ سے، لیکن اگر یہ میسیجنگ ان کے علاوہ کسی کو جا رہی ہے تو کیوں جا رہی ہے؟ دیکھیں، جو سیاست پی ایم ایل این نے 2022 میں کرنی تھی وہ 2 سال لیٹ ہو گئے، اب وہ 2024 میں وہ سیاست کر رہے ہیں۔ یہ اس میں ہمیں ایک اہم بات نہیں بھولنی چاہیے، اور وہ نواز شریف صاحب کا مزاج ہے۔ نواز شریف صاحب سکور کارڈ جو ہے اس کو ہمیشہ بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 8 فروری کے الیکشن کے بعد جس طریقے سے ایک سٹننگ ہیوملیشن ان کے حصے میں آئی ہے، جہاں پہ ان کی سیٹ سے بچا کر دی گئی ہے، اور بار بار مختلف جو میسنجرز کے ذریعے، جو کہ بڑے واضح طور پہ ٹیلی ویژن پہ آ کر بھی کہتے تھے، بیک اینڈ پہ بھی کہتے تھے کہ ہلکا کھل جائے گا جی، ہلکا کھل جائے گا، اگر ہلکا کھل گیا تو ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، سو وہ یہ ہیوملیشن بھولیں گے نہیں کبھی، اور وہ اپنی سیاست کی لیگیسی کا اینڈ ایسے ہونے دینا چاہیں گے نہیں، کیونکہ زرداری صاحب جیسے پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکی ہوں بطور صدر ریٹائر ہوں گے، اور نواز شریف صاحب صرف لاہور کی لوکل لیول کی میٹنگ میں بیٹھیں گے، ایسا ان کا مزاج ہے نہیں۔ اگر ہم وفاقی حکومت کے خاکہ ذرا کچھ دیر کے لیے دیکھیں، 2.5-3 مہینے ہو گئے ہیں، وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نہیں نظر آتی مالک صاحب، وہ ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ نظر آتا ہے جس کے اندر جو تمام کی پوزیشنز ہیں وہ ان الیکٹڈ لوگوں کے پاس ہیں، چاہے ٹکٹ ان کے پاس نون لیگ کا ہو، سینٹ میں وہ نون لیگ کے ووٹوں سے آئے ضرور ہوں، لیکن وہ ان الیکٹڈ لوگ ہیں جن کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے اور ایک ٹیکنوکریٹک سا سیٹ اپ ہے۔ سو اگر آپ ان کی کیبنٹ کی میٹنگز کو ویژولائز کیجئے تو وہاں پہ کوئی پولیٹیکل ریزسٹنس یا پولیٹیکل سوچ یا پولیٹیکل جو پی ایم ایل این کا ایکومن آپ کو نظر نہیں آتا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ہولڈ یور تھاٹ رائٹ ہے، جب آپ عمران خان کو، اگر آپ عمران خان کو نہیں گرا سکے اور آپ کو
गिराने के लिए मदद चाहिए थी, तो फिर उसका क्विड प्रो को तो होता है ना। ठीक है, तो फिर उसकी वो आपने मिस कैलकुलेशन की ना। देखिए बहुत सारी मिस कैलकुलेशंस थी इसमें, और जिस तरीके से मुआशरे ने, सोसाइटी ने, यंग वोटर ने रिस्पॉन्ड किया है, वो भी एक बहुत बड़ा ब्लैक स्वान इवेंट है। लोग 8 फरवरी को कहते हैं इलेक्शन। मारिया आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा इंटरजेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज शेर अफजल मरवत ट्रैवल कर रहे हैं, बड़ी वो कनेक्ट हुए हैं, तो मैं उनसे क्विकली टू माय अपॉलॉजीज फॉर दिस इंटरवेंशन। शेर अफजल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मालिक साहब। अच्छा, पहले तो ये बताएं, अब आप हो रहे हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन, बिकॉज आपने कहा था कि मुस्लिम लीग को किसी को एतराज नहीं है, और अब आपकी पार्टी ने भी नॉमिनेट कर दिया खान साहब ने, तो क्या अब आप हो रहे हैं कि अभी भी इस तरह की सवालिया निशान है? सवालिया निशान तो पहले भी नहीं था, मीडिया और कुछ दोस्तों ने बनाया था। 2 महीने पहले खान ने मेरी नॉमिनेशन की थी, फिर बाद में जराए और जराए कोर्ट करके इसको मुतनाज़ा बनाया गया। आज खान साहब ने फिर अपनी फैसला कर दिया। तो PMLN पीपल्स पार्टी को कोई इतराज नहीं है आप पे? मेरा ख्याल है कि ये पीपल पार्टी और PMLN का ही अकॉर्ड था, जिसके जरिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि अपोजिशन के पास दिया जाएगी। पहले खान साहब को बताया गया था कि PMLN जो है उसको इतराज है स्पीकर साहब को और ख्वाजा आसिफ साहब को कोर्ट किया गया था। तो इस हवाले से खान साहब ने फिर कहा था कि उनको पब्लिकली अनाउंस करने दें, तो इसके बाद मैं मुतबादल का नाम देने के पोजीशन में हूँगा। जब इसका इल्म हमें हुआ तो मैं और आमिर डोगर साहब जो हमारे चीफ विप हैं और जैन कुरैशी साहब जो हमारे पार्लिमानी लीडर हैं, इन समेत हम स्पीकर साहब ने इसकी तरदीद की कि कोई उन्होंने इस तरह कोई तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं किसी को नहीं, और बल्कि तहरीरी तौर पर हैंडआउट जारी किया। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब से भी असेंबली में सरराह मुलाकात हुई, तो उन्होंने भी इसकी तरदीद की। अच्छा, नहीं मैं इसलिए पूछा क्योंकि आज इस्लामाबाद में एक और भी खबर गर्दिश कर रही है, वो ये कर रही है कि ये जो कुछ दिन पहले एक सेशन जज अगवा हुए थे डेरा इस्माइल खान से, और फिर सुना उनका जरगा हुआ, और शायद आपने भी उसमें रोल अदा किया था उनकी रिहाई में, ये सही बात है? नहीं, इस हद तक मैं तस्दीक करूंगा कि मैंने इस सिलसिले में जो हमारे PTI के MNA हैं साउथ वजीरिस्तान से, उनसे मैंने रजू किया था। वो वजीर इलाके से हैं और उन्होंने कहा कि शायद जो जज साहब हैं उसको मसूद इलाके में रखा गया है। तो मैं मसूद इलाके के अमायदीन से रब्ता करने वाला ही था कि इसी दौरान मैं वज़ीर आला साहब के साथ बैठा हुआ था कि इत्तला आ गई कि जज साहब जो हैं उनको बाजियाब करा लिया गया। इस हद तक मेरा रोल है। क्योंकि इस्लामाबाद में आज ये कुछ बड़े मुख्तलिफ हलकों में बात हो रही थी कि जी वहाँ पे जरगा हुआ, फिर उस जरगे के नतीजे में शायद 5 करोड़ रुपया अदा किया गया, TTP की 2 ख़वातीन को छोड़ा गया, और उसमें आपका बड़ा ज़बरदस्त रोल था जज साहब को छुड़वाने में। तो वो भी एक बात फिर सरकार को बताई गई कि भाई आपने इतना ज़बरदस्त काम किया है तो आपकी अपोजिशन नहीं होनी चाहिए। मैं इसलिए ज़रा जानना चाह रहा था। नहीं, मेरा ऐसा कोई किरदार नहीं रहा है, झूठ में क्यों बोलूंगा। मैं तो इस्लामाबाद में था, मैं तो अभी लकी मरवत में दाखिल हुआ हूँ और लकी मरवत के हदूद में हूँ। मैं तो लेकिन TTP वालों के साथ तो जरगा हुआ ना? मेरा कोई जरगा नहीं हुआ। जरगे का मुझे ना कोई इल्म है। मुझे सिर्फ वज़ीर आला साहब के जरिए सिर्फ इतना इल्म हुआ कि जज साहब बाजियाब कराए गए, क्योंकि जज साहब का ताल्लुक मेरे कबीले से है, मरवत हैं वो। मेरी दिलचस्पी थी, और अगर वो बाजियाब न होते तो लाजिमन मैं कोई जरगा जरूर करता। लेकिन इस जरगे में अगर कुछ लेना देना हुआ है या कोई बात हुई है, इसका मुझे कतईन कोई इल्म नहीं है, न मेरे इसमें कोई किरदार। अच्छा, ये बताएं, आपकी अब खान साहब से मुलाकात हुई है, 1-2 सवाल और जवाब दे दें। हमें बता दें कि अब पॉलिसी क्या है, आप लोग किससे बात करने पे तैयार हैं? क्या आप लोग सिर्फ DGISI और आर्मी चीफ से बात करने पे बज़िद हैं? क्या आप इस गवर्नमेंट से बात करने पे तैयार हैं? किससे बातचीत होगी जो ये बातचीत की हम सुन रहे हैं बातें? बातचीत के हवाले से जितनी मुंह उतनी बातें, और रोज कुछ न कुछ इस हवाले से खबर जो है गर्दिश करती हैं। जहां तक खान साहब को 20वीं दफा इस इशू पे मैंने सुना है, और जो उनका वाज़े मौक़िफ़ है, और इसके साथ साथ जो मैं खुद समझता हूँ वो ये है कि बातचीत जो है अल्टीमेटली अगर कोई बातचीत होनी भी है तो उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे,
لیکن اس کے لیے کچھ شاید جو انہوں نے عوامل لینے ہوں گے وہ ایڈوانس میں ہوں گے، کیونکہ اب اگر ہم کسی بات چیت کے لیے بیٹھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کوئی معافی تلافی مانگ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو انہوں نے ڈیل کے لیے یا کمپرومائز کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے وہ عدالتوں سے ہی حاصل کرنا پڑے گا، جس طرح ٹریبیونلز ہیں ان سے مینڈیٹ کی ریکوری، یا پھر جو ہے شارٹ کٹ یہی ہوگا کہ کسی کمیشن بنانے پہ جو ہے رضامندی ہو جائے۔ سٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ آپ کس کو سٹیک ہولڈر مانتے ہیں؟ بات چیت میں کون سے سٹیک ہولڈر ہونے چاہیے؟ یہ میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے۔ دیکھیں خان صاحب کا تو واضح موقف اور پارٹی کا واضح موقف تو یہی ہے کہ ہم فی الوقت جو ہے نہ ہم سے کسی نے رجوع کیا ہے نہ ہم کسی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ کمیٹی بنی ہے 3 افراد پہ مشتمل، عمر ایوب خان سیکرٹری جنرل ہمارے، جو چیف آف سٹاف ہیں ہمارے شبلی فراز صاحب، اور وزیر اعلیٰ کے پی علی امین خان، یہ مینڈیٹ ان کو دیا گیا ہے۔ ان کو جب یہ کمیٹی بنی تھی تو مینڈیٹ یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ مینڈیٹ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے یہ 3 لوگوں کی کمیٹی بنی ہے، تو آپ کمیٹی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات کرے تو پھر یہ کمیٹی بات کرے گی؟ نہیں، یہ کمیٹی ابھی تو نہیں بنی ہے، یہ تو پہلے کی بنی ہوئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے بات چیت نہ تو کوئی ہمیں اپروچ کیا گیا ہے، نمبر 1، اور اگر اپروچ کریں گے بھی تو بات چیت تب تک شروع ہی نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ TOR میں یہ واضح ڈکلریشن نہ آ جائے کہ کوئی بھی بات چیت جو ہے اس کا نتیجہ جو ہے پاکستان کی بات۔ سوری ریپیٹ کیجئے گا، آواز خراب ہو گئی تھی۔ اس کے TOR کی بیسک شرط کیا ہوگی؟ میں عرض کر رہا ہوں TOR جو ہے اس یہ ڈکلریشن اعلامیہ ضرور ہونا چاہیے کہ جمہوریت کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے بات چیت ہوگی، یہ مصلحتوں کے لیے۔ تو اس میں خان صاحب کی رہائی ایک پری کنڈیشن نہیں ہے آپ کی بات چیت کرنے کے لیے؟ بالکل نہیں ہے، خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ کوئی شرط نہیں ہے۔ ہماری بات چیت جو ہے وہ اس کا کور یعنی اساس یہ ہوگا کہ ملک جو ہے اس کو آئین اور قانون کے تابع بنایا جائے۔ تو اگر آپ کو گورنمنٹ انوائٹ کرتی ہے کہ آئین ڈائیلاگ کرتے ہیں جمہوریت کے لیے تمام چیزوں کے لیے، اور اس ڈائیلاگ میں وزیر اعظم یا ان کے نمائندہ ہوں گے، آرمی چیف یا ان کے نمائندہ ہوں گے، تو پھر آپ لوگ اس محفل میں بیٹھ کے بات کرنے پہ تیار ہیں؟ جی میں نے جس طرح عرض کیا کہ فی الوقت جب یہ پیشکش آئے گی تو اس وقت خان صاحب اور پارٹی فیصلہ کرے گی، اس سے قبل ابھی نہ کوئی پیشکش ہے نہ کوئی اس اعلامیے پہ آمادگی ہے، تو پھر ایڈوانس میں کس طرح کوئی بیان دے سکتا ہوں؟ نہیں، جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ خان صاحب کی رہائی ایک پری کنڈیشن نہیں ہے، کچھ پہلے ہم سنتے تھے کہ جی خان صاحب کو چھوڑیں گے تو پھر بات چیت ہوگی، آپ نے کہا کہ ان کی رہائی پری کنڈیشن نہیں ہے، تو اور آپ پہ یہ بھی آپ کی کوئی قطع نہیں ہے کہ اس گفتگو میں، کیونکہ آپ نے کہا نا آل سٹیک ہولڈرز، تو اس میں فوج بھی سٹیک ہولڈر ہے، حکومت بھی سٹیک ہولڈر ہے، شاید عدلیہ کو بھی آپ گن سکتے ہیں، تو پھر اگر فوج اور حکومت مل کے آپ سے بات کرے تو آپ تیار ہوں گے گفتگو میں؟ جی میں نے عرض کیا نا کہ اگر آ جاتی ہے کہ ہم نے کو اور جمہوریت کو اور قانون کی حکمرانی کو جو ہے اپنانا ہے، یہ تو وہ جلسے والی تقریر ہے نا، جمہوریت کی بحالی، عدلیہ کی بلندی، نیگوسیشن تو اسپیسیفکس پہ ہوتی ہیں نا، آپ تو وکیل ہیں، آپ تو جانتے ہیں، یہ تو خالی کہنے والی باتیں ہیں، اسپیسیفک تو آپ نے کوئی سوچا ہوگا نا، آخر آپ ہر باری ملتے ہیں، آپ اور گور خان بھی ملتے ہیں، آپ بھی خان صاحب کو ملتے ہیں، اور سارا پھڈا ہی خان صاحب کے اندر ہونے کا ہے، تو اسپیسیفک باتیں تو ہوں گی، ہاں یار یہ 2-3 چیزیں تو پہلے طے ہوں گی تو ہم بات چیت پہ بیٹھیں گے، میں وہ پوچھ رہا ہوں۔ یہ میں نے آپ کو ذاتی رائے سے آگاہ کیا، پارٹی کا ضروری نہیں ہے کہ یہ نیریٹو ہو، لیکن اگر اعلامیے پہ اگری کرتے ہیں کہ ہم جو بھی بات چیت، دیکھیں میں واضح کر دوں کہ خان صاحب مصلحت کے کوئی ٹائملی سلوشن نہیں چاہتے ہیں،
کہ جی کوئی رہا ہو یا مقدمات ختم ہو یا چند سیٹیں واپس دی جائے یا چند نشستیں جو ہیں وہ حکومت میں دی جائے، یہ قطعاً جو ہیں کسی بات چیت کا موجب نہیں بنتا۔ آخری سوال، آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ پہ اس کو کوئی پریشر ہے کہ وہ آپ سے بات کرے؟ میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سمجھ رہی ہے کہ دو پریشر ان پہ ماؤنٹ کر رہے ہیں۔ ایک ہے معاشی صورتحال، پاکستان جیسے ملک میں سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ کبھی بھی معاشی استحکام کو جنم نہیں دے سکتا ہے، اور بجٹ آ رہا ہے، ہمارے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے قرضوں کی واپسی ادائیگی، ابھی تک حکومت نے کوئی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ سٹاک مارکیٹ 73,000 پہ گئی ہوئی ہے، سعودیز آ رہے ہیں، آج امریکن ڈیلیگیشن بھی آیا ہوا ہے، یو اے ای والے بھی آ رہے ہیں، وہ تو بڑا اچھا سا ماحول بنتا جا رہا ہے۔ جی، جو بھی آ رہے ہیں صرف قرضے لینے کی بات ہو رہی ہے، قرضے دینے کے لیے آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ آپ کی ریمیٹنسز جو ہیں $8 بلین کا خسارہ کر چکی ہیں جب سے ریجیم چینج ہوا ہے۔ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بیٹھ چکی ہیں اور $6 بلین جو ہیں خسارہ، یہ $14 بلین تو صرف ان 2 مدوں میں، یہ تمام قرضے مل کے بھی $14 بلین نہیں بنتے ہیں۔ ابھی گندم جو منگوائی گئی ہے صرف اس مد میں $1 بلین کا جو ہے خسارہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے مروت بھائی، بہت شکریہ یہ چیزیں کلیئر کرنے کا۔ پریشر ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ میں سنے کا؟ بالکل نہیں ہے اور نہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لیکن انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا آج تک یہ ہوتا تھا کہ خاص صاحب کی رہائی ہوگی تو بات ہوگی، وہ تو کہہ رہے ہیں وہ تو پری کنڈیشن ہے ہی نہیں، پھر تو بات ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کو شاید ابھی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں یا کوئی بات ہو، اور بات کا کرنے کا بھی کوئی ایجنڈا ہونا چاہیے، کوئی پتہ چلے کہ ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں اور وہ ان سے کیا۔ ہمارا بلہ واپس کرو، پارٹی ریوائیو، وہ ہمارے عورتوں کو چھوڑیں، باقی لوگوں کو چھوڑیں، ان کی تو مطالبے سامنے ہی ہیں۔ ویسے 9 مئی میں بہت سے لوگ چھوٹ چکے ہیں، کچھ لوگ رہ گئے ہیں۔ میں یہ 20 چھوٹے ہیں، 104 کے کتنے اندر ہیں ابھی پکڑے ہوئے؟ میں اس حق میں ہوں جی کہ ان کو بھی فوری ٹرائل۔ لیکن آپ کے خیال میں ابھی کوئی پریشر نہیں ہے؟ بالکل پریشر نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 9 مئی اگلے مہینے پھر اس کی یاد تازہ ہونے جا رہی ہے، تو شاید وہ دوبارہ سے ان کے زخم تازہ، مولانا فضل الرحمان بھی آ رہے ہیں 9 مئی آ رہے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر انہوں نے بات کرنی ہے، دیکھیں کسی نہ کسی پارٹی نے پہلے پہل کرنی ہے ڈائیلاگ کرنے کے لیے۔ اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ان کے لوگ یا ان کے اوپر یا جو بھی گریونسز ہیں بٹوین ٹو، تو اس کو یا تو کوئی تیسرا بندہ بیٹھ کے بٹھائے گا ان کو ٹیبل پہ۔ تیسرے بندے سے خان صاحب بیٹھنا نہیں چاہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں ہی نہیں ہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، ان کو تھوڑے یا زیادہ ووٹ تو ان کو بھی پاکستانیوں نے دینے، اور سب سے اچھا پلیٹ فارم جو تھا وہ پارلیمان تھی، وہ اس کو بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ادھر ہی جانا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ ریلیف ان کو چلے میں ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آگے میں نے دوسرے دوستوں سے بھی دوست بڑے سینسٹیو سوال کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ٹو دا شو۔ مظہر، آپ نے باتیں سنی مروت صاحب کی، وہ کہتے ہیں پری کنڈیشن نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں، آج کل بڑے ایکسائٹڈ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جتنا اگریسو موڈ ہوا ہے سپیریئر جوڈیشری کا، ان کا خیال ہے کہ ان کو ریلیف مل جائے گی کورٹ سے۔ آپ کو نظر آتی ہے کیا اتنی گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہو گئی ہیں کہ 2-4 ماہ میں اگلے میں خان صاحب باہر آ جائیں، سب کچھ ہو جائے؟ اگر خان صاحب باہر آتے ہیں پھر تو ساری پولیٹیکل ایکویشن الٹی ہو جائے گی نا۔ ڈو یو تھنک کہ یہ جوڈیشل ریلیف کی امیدیں آج کے ماحول میں پری میچور ہیں کہ ریئلسٹک ہیں؟ میرا خیال ہے ایک کلیئرٹی تو آئی ہے کہ ایک مرتبہ، یعنی پہلی مرتبہ ایک واضح طور پہ ایک کمیٹی کا نام سامنے آیا ہے کہ یہ ہے اور یہ بات چیت کرے گی، اور وہ خود خان صاحب کی زبان سے سامنے آیا ہے۔ تو اس سے یہ کلیئرٹی تو ہو گئی ہے، ایک یہ کہ ہاں بات چیت صرف آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی سے نہیں ہو سکتی، اگر گورنمنٹ یا سنجیدگی حکومت کی طرف سے دکھائی جائے تو بات چیت کے لیے ایک فلیکسیبلٹی، ابھی جیسے مروت صاحب کو ہی آپ سن رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی رہائی یا ان کے سیاسی قیدیوں کی رہائی پری کنڈیشن نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ آئین اور قانون، ہاں یہ چیز ان کی طرف سے واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ نہیں، ہم کوئی معیشت کی بحالی یا سسٹم کو آگے بڑھانے والی بات نہیں ہے، اسپیسیفک گفتگو ہوگی کہ جی آئین اور قانون ان کے نقطہ نظر سے
شاید یہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے بات کی جائے, اس کے حوالے سے بات کی جائے, تو ایٹ لیسٹ جو ایک کنفیوژن اس حد تک تھا کہ بات چیت کس سے کی جائے کس سے نہیں کی جائے, وہ اس 3 رکنی کمیٹی کے بعد تھوڑا سا کلیئر ہوا ہے. خان صاحب کے واپسی کا جہاں تک ہے, رہائی مجھے ابھی کوئی فوری رہائی تو بالکل نہیں نظر آ رہی, قریب نظر نہیں آ رہی فوری رہائی, اور یہی ہے کہ جب چیزیں آگے بڑھیں گی, کلیئرٹی ہوگی, چیزوں کو نظر آئے گا. اور دیکھیں اس سارے عمل میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ 6 جماعتی اتحاد کہاں چلا گیا. آپ نے چمن کے جلسے کے بعد کوئی اجلاس ان کا سنا ہے کہ کوئی اجلاس ہوا اس کے بعد جو ہے بلوچستان میں تو انہوں کیا نے یہ جلسہ پھر کیا؟ ٹاکس کا انتظار کر رہے ہیں, یہ کوئی آفر کا انتظار کر رہی ہے پارٹی کے بات چیت ہو؟ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے تحریک جو ہے رک سی گئی ہے, جو شروع ہوئی تھی اس کو روک دیا گیا ہے, اور اب 6 جماعتی اتحاد کی طرف سے یہ چیز نہیں آ رہی. اس کا مطلب یہ کہ یہ پی ٹی آئی نے اپنی کمیٹی بنائی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ 6 جماعتی اتحاد کے پلیٹ فارم سے ایک تحریک شروع کی ہے جس کے سربراہ اچکزئی ہیں, تو وہ پھر کیا کریں گے؟ یہ تو پی ٹی آئی نے کمیٹی بنائی ہے. 6 جماعتی اتحاد کی پالیسی کیا ہے, وہ کس طریقے سے آگے بڑھے گی؟ تو مجھے ابھی اس حوالے سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ چیزیں آگے بڑھی ہوں, کیونکہ مروت صاحب کا میں اس لیے آگے بڑھی ہیں جس کی وجہ سے کمیٹی کے نام آئے ہیں سامنے. منکی میں بات اس لیے امپورٹنٹ لیتا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے سینسٹیو ایشوز میں مروت صاحب کو شاید خان صاحب ایز اے ساؤنڈنگ بورڈ بھی یوز کرتے ہیں. مروت صاحب کو جیسے کہتے ہیں وہ بات کر دیتے ہیں, بعد میں پارٹی نے ہٹنا بھی اپوزیشن سے ہٹ جاتی ہے, لیکن وہ انڈائلیوٹڈ ورژن یا اوپینین اپنے نام سے دے دیتے ہیں. ماریا, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ لچک بہت بڑی ہے کہ جی پری کنڈیشن نہیں, آج تک خان صاحب کی رہائی واز اے پری کنڈیشن, تو مروت صاحب یہ بات ہر چیز اپنے سے نہیں کرتے, آپ کو بھی پتہ ہے, ہم سارے جانتے ہیں, وہ ایک ریفلیکٹڈ بات آتی ہے. اس وقت گراؤنڈ ریالٹی میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے؟ بیکاز اگر خان صاحب باہر آتے ہیں تو پھر تو ان سب کی پالیٹکس بالکل الٹی ہو جائے گی. ابھی بالکل پالیٹکس سٹیگننٹ ہوئی ہوئی ہے, بالکل مظہر صاحب سے اگری کرتی ہوں, اور اس میں ہیٹ اپ ہونا ہے. ابھی آہستہ آہستہ زور پکڑے گی, اور یہ زور پکڑے گی اکتوبر نومبر کے بعد, جب اگلے سال کے بارے میں ایک نئی بساط بچھے گی. کیا وہ ایک تسلسل ہوگا یا ایک تبدیلی ہوگی, اس سے پہلے پولیٹیکل ایکٹرز بھی اپنے آپ کو پلیسمنٹ میں لے کر آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کا وفاقی حکومت کے اندر اپنے لوگوں کو پلیس کرنا بھی اسی کی ایک کڑی ہے. بہت سارے اہم فیصلے ہونے ہیں اس سال اکتوبر کے بعد, نئی ایک بساط بچنی ہے, تو اس کو اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھنا چاہیے. تحریک انصاف بھی شاید اس ونڈو کا انتظار کر رہی ہے. اگر نواز شریف صاحب تھوڑا سا ٹف ٹائم دیتے ہیں تو تحریک انصاف کے لیے ایک مزید گنجائش پیدا ہونے کا امکانات ہوتے ہیں. زرداری صاحب خاموشی سے سائڈ پہ بیٹھ کے تمام جو معاملات دیکھ رہے ہیں, بڑی گہری خاموشی ہے, بڑی معنی خیز خاموشی ہے کہ جتنے بھی بڑے ایشوز ہیں مولانا صاحب نے سگنیفیکنٹ ڈیٹ لیا مئی 9 کو وہ لے کے آ رہے ہیں. پہلے تو ایک مئی 9 بڑا بھاری پڑا ایک پارٹی کو, کیا مولانا صاحب کو ہی بھارا پڑے گا, یا مولانا صاحب is just trying to I don't know. وہ نیگوشیٹ کرتے کہ 2012 کے الیکشنز میں مولانا صاحب اس وقت بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ سسٹم کا حصہ بنے. بہرحال پھر وہ نیگوشیٹ کر کے انہوں نے ٹھیک ٹھاک چنک جو ہے وہ لے لیا. ابھی بھی وہ کوئی ڈسرپٹیو کام کرنا نہیں چاہتے ہیں, وہ اس نظام کو اس طرح سے نہیں چھیڑیں گے, لیکن چھوٹی موٹی جو ہے ایک اپنی پریزنس کا احساس ضرور دلوائیں. لیکن بیگ صاحب یہ جو جی آپ ختم کرو ماریا, آپ کریں. حکومت بڑی نروس ہے, جسے کہتے ہیں نا کہ گورنمنٹ لینے کے بعد 2.5-3 سال جو مہینے 6 مہینے کا کانفیڈنس ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا. ابھی بڑے جٹری ہیں, کیونکہ انہیں بھی معلوم ہے کہ ابھی یہ سب کچھ پرماننٹ نہیں ہے. اکتوبر نومبر کے بعد جب سیاست نے ادھر ادھر ہونا ہے تو اس کے بعد دوبارہ ایک کیوٹک سچویشن آ جائے گی. تو یہ اگلے 1.5 سال 2 سال ہم یہی سنتے رہیں گے اور یہی دیکھتے رہیں گے. خان صاحب بھی اسی حساب سے اپنے چالے چلیں گے, زرداری صاحب بھی اسی وقت انٹری ڈالیں گے جب ڈالنا ضروری ہوگا. سو ابھی فری فال موڈ رہتے ہیں. بیگ صاحب آپ کے نزدیک کیا اسٹیبلشمنٹ کے لیے پی ایم ایل این واحد آپشن رہ گیا ہے کہ جو مرضی کریں دے ہیو ٹو سائڈ ود دیم؟ اس وقت تو میرے خیال میں ان کے پاس آپشن پی ایم ایل این ہی ہے, اور وہ شہباز صاحب کے ساتھ ہی کام کرنا چاہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی بھی ہے. پیپلز پارٹی اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں ہے, سائڈ پہ ہے ایز اے پیسنجر, ایک ہی ٹرین کا حصہ ہیں, اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ یہ جو شہباز شریف
صاحب کے نیچے جو سارا ایک حکومت بنی ہے اس کو چلایا جائے. لیکن جو شہباز شریف صاحب کے گرد سارا, جیسے ماریا نے بھی پوائنٹ کیا, مظہر بھی بات کہہ رہے تھے, یہ جو پورا میاں صاحب کا ہاک گروپ اکٹھا کیا جا رہا ہے, کیوں؟ اس کی میسیجنگ نروسنس تو آتی ہے نا دیکھ. اچھا, آپ نے دیکھا جیسے الیکشن ہوئے میاں صاحب سین سے آؤٹ ہو گئے, اور وہ میرے خیال میں کسی کا شاید فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے, ہارے اور جیتے دونوں کا اپنی ہی پارٹی سے. ریسنٹلی ایک موو کی گئی ان کے اندر سے پارٹی سے کہ میاں صاحب کو بھی رہا کروایا جائے اور میدان میں لایا جائے, کیونکہ دیکھیے پی ایم ایل این کا جو ووٹ ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہے اور وہ انہی کی پارٹی ہے. نہ بھی الیکشن ہو رہے ہیں بھائی, نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, بیٹی ان کی وزیر اعلیٰ ہے, وہ کیوں راک کریں گے ووٹ؟ نہیں وہ کر سکتے ہیں راک, وہ ان کی شاید ہے, ان میں یہ صلاحیت ہے, بنی بنائی چیز کو وہ ٹھوکر مار دیتے ہیں. لیکن وہ یہ ان کے اندر ایک ہے کہ میں وہ جو پوزیشن ان کی پہلے تھی, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا, یا وہ کچھ لوگوں سے اسکور سیٹل کرنا یا کچھ لوگوں کا احتساب کرنا وہ چاہتے تھے. اب دونوں جگہ پہ ان کی گورنمنٹ ہے تو ان کے سٹیکس بڑھ گئے ہیں. ایسے گورنمنٹ لے کے پھر آپ کسی کا احتساب یا اسکور سیٹل نہیں کر سکتے. لیکن وہ چاہتے ہیں کہ میں اس پارٹی کو دوبارہ سے اس کا ہیڈ بنوں. اپنے جو لوگ ان کے رہ گئے تھے, پاور میں نہیں آئے, الیکشن نہیں جیت سکے, ان کو بالکل اگنور کیا گیا, پنجاب میں بھی اور فیڈرل میں بھی, ان کو وہ واپس لے آئیں گے. لیکن اسٹیبلشمنٹ پھر بھی ان کے ساتھ ہی کھڑی رہے گی میرے خیال میں نیکسٹ ایئر تک. مزہ ویری کوئکلی لاسٹ 30 سیکنڈ مجھے یہ بتائیں, ابھی بجٹ آنا ہے, بجٹ کے بعد ظاہر ہے ایک اور ویو آئے گی, آئی ایم ایف کا پروگرام بھی چل رہا ہے سر, اب نیا بھی آ رہا ہے, پھر یہ ساری ویو انریسٹ آئے گی. کیا اس کے بعد آپ کو انسٹیبلٹی بڑھتی نظر آ رہی ہے, یا آپ کا خیال ہے کہ یہ مومنٹری تھوڑی بہت چیزیں ری ایڈجسٹ ہو رہی ہیں, اتنی زیادہ فکر کی بات نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے؟ میرا خیال ہے فکر کی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی چیزیں آ رہی ہیں اس سے آپ مہنگائی تو نیچے نہیں لا سکتے. آپ قرضے اتار سکتے ہیں, اپنے کسی حد تک قرضے اتار سکتے ہیں, لیکن مہنگائی میں ظاہر ہے کوئی اکنامک ایکسپرٹ وہ نہیں ہوں, لیکن میں ہمیشہ اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو معاہدے وغیرہ ہوتے ہیں آئی ایم ایف سے یا دوسری چیزوں سے, ان سے مہنگائی بڑھتی ہے کم ہوتی ہے. دیکھیے مہنگائی کا بنیادی بہت حد تک تعلق جو ہے وہ بیڈ گورننس سے ہے. اس لیے کہ اگر آپ مارکیٹ میں جائیں اور مارکیٹ کے مختلف شعبوں میں آپ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو فوڈ انسپیکٹرز ہوتے ہیں, آپ کو مشکلات بڑھتی نظر آتی ہیں. مجھے کیوس نظر آ رہا ہے, مجھے کیوس بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, مجھے کیوس بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور میرا خیال ہے خود بانی پی ٹی آئی بھی اس اسٹیج پر شاید باہر نہیں آنا چاتے. That's a very interesting note. وقت ختم ہو گیا, آپ تینوں کا بہت شکریہ. یہی ہے, ابھی بجٹ آنا ہے اور یہ بڑا ہی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا ہماری سیاست میں. پہلے ہی لوگ تنگ آئے ہوئے, مہنگائی سے برا حال ہے. خیال تو یہ تھا کہ اس سے پہلے چاہے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے یا سارے لوگ ہیں, یہ اور سٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے, بجائے اس کے کہ ایسی مووز کریں, اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر, اس کو ایڈوائزر, اس کو فلانی جگہ, اور پھر ایک ایسی میسیجنگ کریں کہ جہاں پہ جن تکیوں پہ یہ جن پتوں پہ تکیہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ انہی کو سٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. I think I agree totally with مظہر کہ اگر انہوں نے انسرٹنٹی ویسے بھی بڑھنی ہے, لوگوں کی ناراضگی ویسے بھی بڑھنی ہے, اس وقت تو چیزوں کو اور سٹیبل کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ نے بھی ایک سبق سیکھا ہے کہ ایک حد سے آگے اب جب تمام when you put all your eggs in one basket تو وہ ایک ٹھڈے سے بھی لڑک جاتی ہے اور ساری باسکٹ الٹ جاتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایک باسکٹ کے بعد دوسری باسکٹ کا رسک لے سکتی ہے, یہ تو وقت بتائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.